अलैकुम, मैं इमदाद शुमरो। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने अपनी गलती का एतराफ़ करते हुए कौम से माफ़ी मांग ली है और गलती का एतराफ़ या बहरहाल अपनी तरफ से कौम को दी गई तकलीफ़ की माफ़ी मांग ली है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी अपनी कई गलतियों का ज़िक्र किया है, गलतियाँ तस्लीम नहीं की लेकिन ज़िक्र कर लिया है कि वो इमरान खान साहब की बातें सुने तो लग रहा है कि वो माजी में जो कुछ करते रहे उनको एहसास हो रहा है कि वो गलत थे, लेकिन वो गलती का एतराफ़ इस तरह नहीं कर रहे। उनको इदराक हो गया, एतराफ़ नहीं कर रहे क्योंकि उनकी नाक बहुत ऊंची है। माफ़ी मांगना तो दूर, अगर वो गलती तस्लीम कर लें कि मैं गलत था तो भी ये बड़ी बात होती है, यू टर्न ले लेते हैं वो। तो बहरहाल वज़ीर आज़म साहब ने क्या क्या गलतियाँ तस्लीम की हैं या उनका इदराक किया, उनकी बातों से लगा वो। और फिर शेख रशीद साहब, पहले शेख साहब का तो नाम ही बड़ा है। शेख साहब कहते हैं कि जनाब टीवी चैनलों का धंधा ही कारोबारी मेरी वजह से चलता है, और वो फिर टीवी चैनलों पे, जलसों में, जहाँ पर भी आप देखा होगा इमरान खान साहब के जलसे में, इमरान खान साहब को क्राउड इतना चार्ज नहीं मिलता था जितना शेख रशीद साहब को। तो इमरान खान साहब क्राउड को चार्ज करने के लिए हमेशा शेख साहब को साथ रखा करते थे। उसकी एक वजह बड़ी ये भी थी, कई बार हमने पूछा पीटीआई वालों से कि भाई आप शेख रशीद साहब सिंगल पार्टी, डांगा पार्टी, एक सिंगल पार्टी मतलब वन मैन पार्टी, उनको आप साथ रखते हैं और जलसों में अपनी बाकी सारी लीडरशिप से बाद में तकरीर करवाते हैं। तो कहा जाता था कि जनाब शेख रशीद साहब जो हैं वो जब आते हैं तो लोगों को घरवा देते हैं, और उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का खिताब होता है तो वो मतलब लोग जो है वो पूरे चार्ज होते हैं, तो फिर मज़ा आ जाता है खान साहब को 4 लोगों से तकरीर करते, खिताब करते हुए। तो बहरहाल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का नहीं, अभी पहले शेख रशीद साहब का। शेख साहब ने वो जो जुम्मे को टीएलपी पर पाबंदी लगाने की वजह से वो जो रद्द-ए-अमल का खदशा था, उस रद्द-ए-अमल के खदशे की बिना पर सोशल मीडिया नेटवर्क, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब वगैरह 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 पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। तो उसका वजह ये थी कि वो शेख साहब ने कई बार कहा, कल परसों से कहते रहे कि जनाब ये जो टीएलपी वाले हैं वो वीडियो रिकॉर्ड करवा के अपने पैगामात और वो जारी कर देते हैं, और जिसके बाद पूरा मुल्क जो है वो लोग निकल आते हैं, धरना देते हैं और लोगों पर पुलिस पर तशद्दुद दिए वो सारा कुछ, तो उस पर तो हालात ख़राब हो जाते हैं। तो इस वजह से आज जुम्मा था, जुम्मे के जो इज्तिमात थे तो नमाज के, और माह रमज़ान का पहला जुम्मा, तो ज़ाहिर हालात ख़राब नहीं होने चाहिए थे। तो इसी वजह से शेख रशीद साहब ने, उनकी वज़ारत दाखिला ने फ़ैसला किया कि पीटीए के ज़रिए सोशल मीडिया नेटवर्क्स जो हैं वो बंद करवाए गए, और उसकी ज़ाहिर है उसमें 3 घंटे 11 बजे से 4 घंटे 11 बजे से 3 बजे तक सोशल मीडिया नेटवर्क्स बंद रहे। तो जिसकी शेख रशीद साहब ने माफ़ी मांगी, क्योंकि पता है शेख रशीद साहब को कि सोशल मीडिया इस वक्त सबसे बड़ा हथियार है। तो वैसे तो वो माफ़ी नहीं मांगते, उन्होंने वो तक माफ़ी नहीं मांगी थी, वो जो कहा था सरकारी मुलाजमीन पर आंसू गैस की शेलिंग जो है वो हमने आजमाने के लिए, वो पड़े ख़राब हो रहे थे तो हमने आजमाने के लिए वो चला दिए थे, तो उस पर तक उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी थी, लेकिन ये मांग ली क्योंकि उनको पता है कि सोशल मीडिया बंदे की नाश मार देता है, वाट लगा देता है बंदे की, अगर वो सोशल मीडिया पर लोगों को, सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों के साथ छेड़खानी करे, या सोशल मीडिया का जो जनरेशन है उसके हक़ को मुतासिर करे। तो उनके हक़ को आज मुतासिर किया गया। 4 घंटे फिर शेख रशीद साहब ने बहाल करते ही सोशल मीडिया माफ़ी मांग ली लोगों से, और साथ साथ उन्होंने खराज अकीदत पेश किया पुलिस के और रेंजर्स के और इंतज़ामिया को, जिन्होंने कोशिशें की, जिन्होंने जानी नुकसान उठाया, जिन्होंने तशद्दुद बर्दाश्त किया मुजाहिरीन का, या टीएलपी जिन पर पाबंदी, और बाकी बहुत सी बातें शेख रशीद साहब ने की। लेकिन शेख रशीद साहब की क्या ये गलती है कि शेख साहब ने जिसकी माफ़ी मांगी, या शेख रशीद साहब के इन अनासरीन के मुतल्लिक माजी के बयानात जो थे, जिसमें वो कहते थे जला दो, घेरा, मतलब ये कर दो, वो कर दो, और फिर वो उस वक्त उनके शेख रशीद साहब के लीडर जो इमरान खान साहब जो वज़ीर आज़म हैं इनके, वो भी इनके साथ हुआ करते थे। बहरहाल तो वो भी शेख रशीद साहब को उस पर भी नज़रसानी करनी चाहिए। आजकल तो वो कहते हैं कि जनाब मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, वो सबके सामने बहरहाल आ जाती हैं। तो कल वाले शेख साहब गलत थे, आज वाले गलत हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो गड़बड़ी है। तो बहरहाल शेख साहब ने तो अपनी गलती का एतराफ़ करके माफ़ी मांग ली कौम से, एक गलती का, बाकी गलतियां तो शेख साहब मानेंगे भी नहीं। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब सखर में थे, वहाँ पर उन्होंने कुछ ऐसी बातें की हैं जिनसे लग रहा था कि वो सिंध के लोगों को कह रहे थे कि जनाब सॉरी यार मेरे तो गलती हो गई, मैंने माफ़ कर दो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा कि जनाब पंजाब का फोकस मेरा इसी वजह से था पंजाब पर ज़्यादा, क्योंकि मेरा पंजाब के
میں بڑے مافیاز تھے، بڑے مافیاز کے ساتھ میرا مقابلہ تھا، اس وجہ سے میں زیادہ پنجاب پہ فوکس رکھا میں نے، الیکشن اور یہ وہ سارا اس میں وہاں زیادہ بزی رہا، حکومت کے بعد بھی میرا فوکس وہاں پہ زیادہ رہا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ سندھ ہمارا نہیں ہے، سندھ میرا مطلب وزیر اعظم، ایک وزیر اعظم جو ہیں وہ اپنے، کیونکہ انہوں نے ماضی میں جو بیانات دیے تھے نا وہ بیانات ان کے آڑے آ رہے تھے نا، تو اسی وجہ سے پھر آج وہ وضاحتیں کرتے پائے گئے کہ جناب ایسا نہیں ہے کہ سندھ ہمارا نہیں ہے، بطور وزیر اعظم پورا ملک میرا ہے۔ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ سندھ ہمارا نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ہم نے سندھ کے لوگوں کو وہ جو کورونا کی پہلی لہر تھی اس میں جو پیسے آئے تھے، پہلی لہر میں وہ جو احساس پروگرام کے تحت وہ دیے گئے تھے، تو انہوں نے کہا تھا، دعویٰ کرتے رہے کہ سندھ میں سب سے زیادہ ہم نے پیسے دیے کیونکہ وہاں غربت زیادہ ہے، وہاں لوگوں کے حالات خراب ہیں، سندھ ہمارا صوبہ نہیں ہے۔ پھر اس کے باوجود بھی جس پر بہرحال سندھ میں بہت زیادہ عمران خان صاحب کے خلاف ایک تاثر پیدا ہوا تھا، اور ماضی میں بھی وہ جب آتے رہے کہ سندھ کے لوگ زندہ لاشیں ہیں، سندھ کے لوگ مطلب منا جانے کیا مطلب وہ کیا بندہ جاہل ہیں، اس طرح کی باتیں جلسوں میں کہتے رہے وہ۔ تو بہرحال آج آ کر انہوں نے کہا کہ جناب وہ جو ہے وہ ان کو سندھ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بھی ذمہ داری ہے، مگر کیونکہ وہ پنجاب میں پھنسے رہے یہ وہ اور اس طرح کی باتیں، اور پھر ساتھ ساتھ وہ جو تکلیف ہے نا ایک عمران خان صاحب کو آغاز سے، اور وہ کہتے ہیں کہ پروجیکٹ عمران خان صاحب کا جو اصل مقصد تھا نا وہ تو تھا نا کہ 18ویں ترمیم ختم کرنا، NFC ختم کرنا، اور جو وفاق سے صوبوں کو وسائل منتقل کیے گئے تھے ان منتقلی کی وسائل کی واپسی، وہ جو اختیارات منتقل کیے گئے تھے ان اختیارات کی واپسی، اور وہ جو ایوان صدر میں بیٹھ کے سازشیں ہوتی تھیں وہ سازشوں کا گڑھ جو ختم ہو گیا تو پارلیمنٹ زیادہ با اختیار ہو گیا، تو پارلیمنٹ کو بے اختیار کرو، واپس کرو وہ سارا کچھ۔ تو وہ پروجیکٹ عمران خان جو تھا 10 سالہ پروجیکٹ تھا نا، تو اس پروجیکٹ عمران خان صاحب کے تحت جو خان صاحب کو ایک پرابلم ہے شروع دن سے، فیصل ووڈا کی زبان سے کبھی نکلتی، کبھی کسی کی زبان سے، کبھی فواد چودھری، کبھی کسی کی زبان سے، کبھی شبلی فراز، کہ جناب 18ویں ترمیم جو ہے نا اس کی وجہ سے ہم صوبوں کو کچھ دے نہیں پا رہے، سارے پیسے صوبوں کے پاس ہیں، وفاق جو ہے وہ چلتا ہے قرضے پہ، ہم تو قرضے پہ چلا رہے ہیں، وفاقی حکومت قرضے لے کر چلا رہے ہیں، لیکن وہ یہ بتانا مناسب نہیں سمجھتے، یا ظاہر بتائیں گے تو پھر وہ کھل جاتی ہے نا باتیں ساری کی ساری، بے نقاب ہو جاتی ہیں چیزیں، کہ جناب 18ویں ترمیم میں کے تحت صرف وسائل جو ہے وہ صوبوں کو نہیں ملے، مسائل بھی ملے تھے، ذمہ داریاں بھی ملی تھیں، جو وفاق کے پاس ذمہ داریاں تھیں وہ ساری کی ساری صوبوں کو منتقل ہو گئی، صحت، تعلیم، امن و امان، جو کچھ تھا، یعنی ایک عام آدمی کی زندگی کے ساتھ جڑے ہر مسئلے کو وفاق سے صوبے کو منتقل کر دیا گیا، تو وفاق کے پاس رہا کیا؟ ڈیفنس رہا، باقی فارن افیئرس اور اس طرح کے کچھ شعبے رہے۔ تو اس کے باوجود بھی وزیر اعظم صاحب ہر بات میں جب یہ کہتے ہیں نا کہ وفاق سے صوبوں کو پیسے منتقل ہو گئے اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تو اس میں وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ جو ریونیو جنریشن تھی، وہ جو جہاں پہ پیپلز پارٹی نے چھوڑی، مسلم لیگ نون نے اس کو ڈبل کیا، اور اگلے جو اوریجنل پروجیکٹ تھا، یعنی اوریجنل منصوبہ جو تھا سویلین گورنمنٹس کا، جو پیپلز پارٹی کی یا مسلم لیگ نون کی، کہ وہ پیپلز پارٹی میں فرض کر لیتا ہوں، ابھی مجھے اعداد و شمار ذرا میں بھول رہا ہوں، فرض کر لیتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے چھوڑا تھا، بلکہ کہیں نہ کہیں یہ فگر ٹھیک بھی ہوں گے، لیکن بہرحال یہ فرضی فگر آپ سمجھ لیں، 2900 ارب پہ پیپلز پارٹی نے چھوڑا، تو مسلم لیگ نون اس کو لے گئی 4000 ارب پہ، 400 ارب پہ، 4000 ارب پہ، اور اس حکومت میں یعنی ان عمران خان صاحب کے آنے کے بعد یہ 6000 جو ہونا تھا، اور خان صاحب اس کو نیچے لے گئے۔ جب نیچے لے گئے تو پھر ظاہر ہے ہمارے پاس تو دفاع کے لیے اخراجات نہیں بچے، تو ہمیں وہ تک جو ہے وہ باہر مانگ تانگ کے کرنا پڑتے ہیں، تو وزیر اعظم صاحب وہ بتانا بھول جاتے ہیں کہ بھائی ہم نے ریونیوز کم کیے ہیں، بڑھائے نہیں ہیں، ہم بڑھا ہی نہیں سکے، ہمارے اندر اہلیت ہی نہیں تھی، تو وہ بات پہ کہتے ہیں کہ جناب 3500 ادھر دے دیتا ہوں، اور اتنا ہوتا ہے تو 3500 ارب، تو اس کے بعد ہمارے پاس کچھ بچتا ہی نہیں ہے، اور ہم جو ہے قرضے لے کے چلا رہے ہیں ملک کو۔ تو ایک تو یہ ہے، لیکن اور پھر ساتھ ہی پھر یہ کہا کہ جناب اسی وجہ سے ہم جو ہے وہ صوبوں کو نہیں دے پا رہے، تو خان صاحب یہ اعتراف کر لیں کہ بھائی آپ جو ہے وہ معیشت بہتر کرنے میں ناکام ہوئے، آپ نے معیشت کو نقصان پہنچایا ہے، بہتر کرنا کیا تھا، آپ تو پیچھے لے گئے معیشت کو، اگر یہ اعتراف کر لیتے تو زیادہ بہتر تھا۔ لیکن بہرحال اصل جو چیز ہے وہ جو خان صاحب نے کی، ایک تو وہ نا کہ پہلے وہ کہتے رہے کہ جناب سندھ ہمارا صوبہ نہیں، انہوں نے کہا نہیں سندھ میرا صوبہ ہے، میں یہ مانتا ہوں جی سندھ ہمارا صوبہ ہے، اور میں وفاقی حکومت ہوں تو وفاقی حکومت ہونے کے ناطے سندھ ہمارا صوبہ ہے، وہ مان گئے۔ اچھا اب اگلی چیز آئرلینڈ کے معاملے پر، وہ جو جزائر تھے نا جو
بنڈل اور دوسرے جزائر، جس پر عمران خان صاحب کی حکومت نے ایک نادر شاہی فرمان جاری کر دیا تھا کہ جناب یہاں پر اب کنسٹرکشن ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور گورنر سندھ عمران اسماعیل کہہ رہے تھے یہ سندھ کے نہیں ہیں، یہ وفاق کی ملکیت ہیں، اور وفاقی وزراء بھی کہتے پھر رہے تھے جناب یہ وفاق کی ملکیت ہے، اور پھر یہ بھی ساتھ ساتھ کہ سندھ نے این او سی بھی دیا، اگر این او سی دیا تھا تو پھر وفاق کی ملکیت کیوں، یہ کنٹروڈکشن وغیرہ چلتی رہی، تو سندھ حکومت نے این او سی واپس لے لیا تھا کہ بھائی یہ اگر آپ لوگوں نے خود کرنا ہے، سندھ حکومت کا ایک استدلال ہے، سندھ حکومت ہو سکتا ہے پبلک کنزمپشن کے لیے بھی یہ بات کی ہو، انہوں نے واپس لیا ہو، بیچ میں ملے ہوں، لیکن بہرحال کیونکہ سندھ میں رد عمل بہت زیادہ آ گیا تھا، تو وہ ہوا یہ تھا کہ سندھ حکومت کا کہنا تھا کہ جناب انہوں نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی کہ یہ مل کر کریں گے، اور جو بھی فیصلے ہوں گے وہاں پہ جو کچھ ہوگا سندھ گورنمنٹ کے تحت ہوگا، وفاق اس کو اسسٹ کرے گا۔ لیکن یہاں یہ ہوا کہ وفاق نے کہا کہ جناب ہم نے سرمایہ کار بھی ہم لے آئے ہیں، ہم کریں گے سارا کچھ، ہم چلائیں گے یہ وہ، تو اس کے بعد جو ریزنٹمنٹ آئی سندھ سے، اور پھر سندھ حکومت نے وہ این او سی واپس لے لیا۔ تب تو سب آن ریکارڈ ہیں، علی زیدی گورنر سارے کے سندھ، علی زیدی کے تو ٹویٹس پڑے ہوں گے کہ جناب اس کا سندھ سے تعلق ہی نہیں ہے، یہ تو وفاق کی پراپرٹی ہے، وفاق کی ٹیریٹری میں ہے، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی باتیں کرتے رہے۔ لیکن آج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ اعتراف کر لیا ہے کہ بھائی وہ سندھ کے تھے، جزائر تھے، اور ہم نے اس کے لیے سرمایہ کاری وغیرہ سارا بندوبست بھی کر لیا تھا، لیکن سندھ حکومت آڑے آ گئی۔ تو بھائی آپ کو جب سرمایہ کاری وغیرہ سارا کچھ آپ نے بندوبست کر لیا تھا، اور ہزاروں ارب ڈالر جو آپ لے کے آ رہے تھے، تو اس سے پہلے وہ جو تھی جو چیزیں جن کنڈیشنز پہ چیزیں ہوئی تھیں وہ کنڈیشنز بھی بتا دیں، این او سی کس کنڈیشن پہ ملا تھا، کیونکہ وہ سندھ گورنمنٹ تو سارا کچھ واضح کر چکی ہوئی ہے، اور اس میں یہ تھا کہ جو لوکل لوگ ہوں گے وہاں کے ماہی گیر، خان صاحب نے کہا ایسے ہی پڑھے ہیں جزائر، ایسے ہی نہیں پڑھے بھائی، وہاں پہ تو لوگ ماہی گیر جاتے ہیں بستے ہیں، بہرحال ان کا ایک مصرف ہے، ایسے تو نہیں پڑھے، ایسے ہی پڑھے ہوئے، ایسے ہی کیسے پڑھے ہوتے ہیں جزائر۔ تو بہرحال وہ ایک ایشو تھا جس میں خان صاحب نے یہ اعتراف کر لیا کہ جزائر جو ہیں یہ سندھ کی ملکیت تھے، اور سندھ وہاں آباد کاری نہیں کرنا چاہ رہا۔ ہاں یہ چیز آپ کہہ دیں کہ جناب سندھ وہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں کرنا چاہ رہا، ہم چاہ رہے تھے کریں، لیکن پہلے والا معاملہ جو قوم کے ساتھ مسلسل غلط بیانی کی جاتی رہی وہ تو خان صاحب مانے، لیکن اصل ایشو جو ہے نا وہ یہ ہے کہ چاہے راوی پروجیکٹ ہو لاہور کا، چاہے والٹن ایئرپورٹ والا پروجیکٹ ہو جس پہ وہ کمرشلائز کر رہے ہیں جس کو، چاہے آئی لینڈ والا پروجیکٹ ہو، یہ جزائر والا پروجیکٹ ہو، اس میں اصل کچھ ہے قوم کو وہ بتایا نہیں جاتا جو ہے۔ راوی والے پروجیکٹ میں بھی بہت سی چیزیں سامنے آ گئی ہیں کہ جناب یہ کہہ کیا رہے ہیں، کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ وہ جو سینٹرل ڈسٹرکٹ بزنس سینٹر پروجیکٹ ہے، وہ جو والٹن ایئرپورٹ لاہور والا، اس میں بھی بہت سی چیزیں سامنے آ گئی ہیں کہ ہے کیا، کر کیا رہے ہیں۔ تو اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ چائنا کٹنگ میں کہتا ہوں نا ایک لفظ کے بڑے بڑے پیمانے پہ ایک چائنا کٹنگ ہے، تو یہ چائنا کٹنگ ہے، بڑے بڑے سرمایہ کار پیسہ لے کر یہاں پر سرمایہ کاری نہیں کرنے آ رہے، ان چیزوں کو ہڑپ کرنے آ رہے ہیں، اور ماضی میں بھی ایسے ہوتا رہا ہے، ماضی میں بھی حکومتیں اس طرح کی وارداتیں کرتی رہی ہیں، لیکن بہرحال خان صاحب جو ہیں وہ بڑے پیمانے پر یہ کر رہے ہیں، اور اس میں اب جو پہلے غلط کہہ رہے تھے قوم کے ساتھ، وہ انہوں نے کچھ اپنا جو پرانا موقف ہے اس سے ہٹ کے وہ بات کر رہے ہیں، خاص طور پر جزائر کے معاملے پر اور سندھ کے معاملے پر کہ سندھ ہمارا صوبہ نہیں ہے، وہ انہوں نے مان لیا سندھ ہمارا صوبہ ہے۔ تو سندھ کے لوگ بھی جناب کھلے دل سے کہیں گے کہ جناب بالکل آپ ہمارے وزیر اعظم ہیں، بنے تو صحیح آپ، مطلب بات وہ نواز شریف صاحب کہا کرتے تھے کہ جناب پنجاب میں بھی ہم ترقی وہ سڑکیں بنا رہے ہیں، سندھ میں بھی ہم بنا رہے ہیں، اور کے پی کے میں بھی ہم بنا رہے ہیں، تو آپ میں اور ان میں فرق کیا ہوا۔ تو بہرحال خان صاحب، شیخ رشید صاحب نے تو معافی مانگ لی، لیکن خان صاحب نے اپنی باتوں میں بتا دیا کہ ان کا پہلے والا موقف ذرا کچھ غلط تھا، اب وہ کچھ حقیقت پسند ہو رہے ہیں، لیکن اب تو ٹائم ہی نہیں بچا، وقت ہی بہت تھوڑا ہے خان صاحب کی حکومت کے پاس۔ ابھی تو وہ لگے ہوئے کابینہ کے رد و بدل میں، پتہ ہی نہیں کابینہ کب تک ریشفلنگ کب تک ان کی مکمل ہوتی ہے، اور ریشفلنگ مکمل کرتے 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 اگر ان کو وقت مل بھی جاتا ہے تو 5 سال پورے ہو جائیں گے، اور پھر اسی طرح چلے گا۔ تو بہرحال اب آخر میں جی ہمارے جو مہربان ہیں اپنے کمنٹس کرتے ہیں اپنی ویڈیوز پر، ان کی بات اظہر ملک صاحب ہیں، وہ یہ کہتے ہیں یہ سب نااہل لوگوں کا ٹولہ ہے۔ عمران خان صاحب کی جو تبدیلیاں آئی ہیں نا اس پر کہہ رہے ہیں کہ سب نااہل لوگوں کا ٹولہ ہے۔ جی اگر اہل ہوتے تو پھر وہی نا وزارتیں، مطلب ایک وزیر کو جو ایک وزارت سے ہٹا کے دوسری وزارت دینے کا مطلب ہے کہ وہ اس وزارت میں فٹ نہیں تھا تو دوسری وزارت دی نا۔ تو اگر وہ نااہل ہے، ایک وزارت میں نااہل ہے تو دوسری میں نااہل کیسے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ فیصلے کرنے والے بھی اتنے اہل نہیں ہیں۔ واسع خان صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں بڑی مشکل سے مانگ کر لائے تھے اقتدار کے 4 دن، 2 نالائکی میں گزر گئے، 2 وزارتی رد و بدل میں، کیا نااہل ہے سلیکٹڈ بھی اور سلیکٹر بھی۔
اب یہ بڑا اچھا آپ نے ایک جو شعر کے وہ باندھی ہے کہ دو نااہلی میں کٹ گئے 2 وزارتوں کی تبدیلی میں. تو وہی میں بات جو اوپر کر رہا تھا کہ بھائی آپ کے پاس اب وقت ہی بہت تھوڑا بچا ہے، اب آپ رد و بدل کرتے رہیں گے، وقت نکل جائے گا، اور کیا پتا کہ یہ آخری ری شفلنگ نہ ہو کابینہ کی، اس سے آگے بھی آنی ہو. رضوان نذیر صاحب ہیں جی، وہ کہتے ہیں عمران نیازی کی حکومت نے پاکستانی عوام کی اخلاقیات اور اقتصادیات کا جنازہ نکال دیا ہے. سیاست کا بھی نکالا تھا جب وہ دھرنوں میں تھے نا عمران خان صاحب. تو بہرحال عوام کو اس وقت یہ غرض ہے کہ وزیر اعظم ہے، ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ عمران خان صاحب پر اتنی تنقید کیوں کرتے ہیں؟ اسی لیے کہ وزیر اعظم ہے، ان کی جگہ کوئی اور وزیر اعظم آئیں گے، جو بھی آئیں گے کل کو، تو کیونکہ براہ راست لوگوں کو متاثر وزیر اعظم کا فیصلہ کرتا ہے، براہ راست متاثر نواز شریف صاحب کا، آصف زرداری صاحب کا، مولانا فضل الرحمان صاحب کا فیصلہ جب متاثر کرے گا نا براہ راست، یعنی پالیسی جب ان کے ہاتھ میں ہوگی تو وہ بھی ہماری تنقید کی زد میں ہوں گے. تو بہرحال ابھی جو ملک جس طرح سفر کر رہا ہے، جس طرح ابھی تک کابینہ ہی نہیں بن پا رہی، 3 سال پورے ہونے کو ہیں، تو نااہلی اسی کو ہی کہتے ہیں. نااہلی کو سینگ تو نہیں ہوتے نا کہ نظر آئے، یہی ہوتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ.